औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह ताला आज हम अपना 21 पारा का आगाज़ करेंगे। उससे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। इंशाअल्लाह आज 21 पारे में हम काफ़ी सारे अहकामात पढ़ेंगे जिससे हमारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आएगी। जैसे हम देखते हैं जब कोई पारा शुरू होता है किसी में किसी अंबिया का ज़्यादा ज़िक्र होता है और उसके ज़रिए हमें सीधा रास्ता बताया जाता है, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे कि डायरेक्टली हमें बहुत सारे अहकामात बताए जा रहे हैं जिस पर अमल करना है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि इसी पारे के बिल्कुल आखिरी कुछ रुकुआत में हज़रत लुकमान की बात की जाएगी कि बच्चों की तरबियत किस तरह की जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम 21वें पारे का आगाज़ करते हैं। आप में से जो भी चाहता है फर्स्ट आयत की तिलावत करके ट्रांसलेशन स्टार्ट कर सकता है। मैं शुरू कर लूँ? जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कौन सी सूरह रूम से शुरू होती है? नहीं, सूरह अनकबूत ही है और उतलू मा ऊहिया से स्टार्ट होगा इंशाअल्लाह। 21 पारा उसकी फर्स्ट आयत और ये तिलावत आयत करके कौन शुरू। सी? सूरह अनकबूत की आप देख सॉरी मैं सकते हैं आयत टाइम कर नंबर 45 है। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो किताब आपकी तरफ यहाँ वही की पर गई इससे पढ़िए। जी जी एक आवाज आ आयत, रही है? जी आ रही है। एक आयत आप तिलावत कर दीजिए पहले अरबी मतन में, फिर ट्रांसलेशन यहीं से शुरू कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़ीमुस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लिज़िक्रिल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। जो किताब आपकी तरफ वही की गई है इसे पढ़िए और नमाज कायम करे। यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। बेशक अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है। तुम जो कुछ कर रहे हो इससे अल्लाह खबरदार है। जी यहाँ पर और अहली देखें किताब पहली ही आयत के अंदर नमाज की अहमियत बताई गई है। अगर आप देखें कि हमारे जो अरकान इस्लाम है उसका भी एक जुज़ है नमाज। जैसे कि हम देखते हैं कि सबसे पहला जुज़ जो है वो तौहीद है, फिर नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। अब जब नमाज की बात आती है तो अल्लाह ताला बार बार इरशाद फरमाते हैं अकीमुस्सलाह, लेकिन यहाँ आप देखें अल्लाह ताला ने ख़ास वर्ड इस्तेमाल किया व अकीमिस्सलाह करके कि नमाज कायम करें। और उसमें जो आपने पढ़ना है वो क्या, जो किताब आपकी तरफ वही की गई है उसे पढ़ें। तो यहाँ हमें समझ में आता है कि जैसे अगर हम नमाज से रिलेटेड कई सारी अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखें तो उन्होंने इरशाद फरमाया नमाज जो है मोमिन की मेराज है। मेराज मतलब उसके दर्जात बुलंद कर देती है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज जो है मोमिन और काफिर में फ़र्क करती है कि एक मुसलमान है और एक काफिर है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो नमाज है ये हमारे दो नमाजों के दरमियान जो गुनाह सगीरा अगर हम देखें जो छोटे गुनाह होते हैं उसे माफ़ कर देती है। और नबी कुरान खुद भी इसकी दलील दे रहा है। अब ये आयत नोट कर लें, आयत नंबर सूरह अनकबूत की 45 के कहा जा रहा है कि नमाज जो इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। और इसका जो असल काम है वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और बेशक अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा है और अल्लाह उससे बाखबर है जो तुम कर रहे हो। तो यहाँ हमें पता चला कि सम टाइम आप देखें होता क्या है कि जब आप नमाज का इरादा करते हैं तो जब आप वज़ू करते हैं तो आपके कई सारे गुनाह झड़ जाते हैं। ऐसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि अगर तुम्हारे घरों के बाहर एक आबशार बह रहा हो
اور تم روز 5 وقت اس سے وضو کرو تو تمہاری میل کچیل کس طرح تم سے دور ہو جائے، اسی طرح تم سے تمہارے جو ہے گناہ دور کر دیے جاتے ہیں جب تم وضو بناتے ہو۔ اور وضو کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ جب وضو کی آیت آئی تھی تو ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت اعضائے وضو سے پہچانی جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آپ کے اعضائے وضو ہیں، مطلب وضو کے وقت جن جسم کے حصوں کو ہم پانی سے دھوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ روز قیامت والے دن چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو وضو کی ایک اپنی اہمیت ہے اور گناہوں کو وہ ہم سے دور کر دیتا ہے، اور جب ہم نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں تو اپنے جسم کو بھی صاف رکھتے ہیں، اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھتے ہیں، اپنے گھروں کی اس جگہ کو بھی صاف رکھتے ہیں جہاں ہمیں پڑھنا ہوتی ہے، اور جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص قرآن کا ایک لفظ پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک لام ایک اور میم ایک حرف ہے، تو اس طرح اس نے الف لام میم پڑھ کر 30 نیکیاں کما لی۔ تو آپ دیکھیں نماز کے اندر ہم کتنے قرآن کی آیات اور کتنے الفاظوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پر ہمیں ایک ایک حرف پہ جو ہے اس کا نیکی کا مل رہی ہوتی ہے ثواب۔ پھر کیونکہ وہ فرض نماز ہے تو فرائض ہم ادا کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں اجر ملتا ہے۔ اور نماز ایکچولی ہے کیا؟ نماز اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہے۔ جیسے اگر آپ دیکھیں کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ یہ گمان کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ کو یہ گمان نہیں غالب آتا تو یہ تو یاد ہی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہاں بات بڑی سیدھی ہے، لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ ذرا دیکھیں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، یا ہم مثال کے طور پہ جب مووی بن رہی ہو یا کیمرہ سامنے ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ کیمرہ یا مووی یا وہ انسان ہماری اپیرنس کو دیکھ سکتا ہے، ہمارے اندر ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہے، ہم کن خیالات میں ہیں وہ نہیں اندازہ لگا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کیمرہ ہے، جو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ دونوں طرف سے دیکھ سکتا ہے، ہماری اپیرنس بھی کہ ہم بالکل باوقار طریقے سے نماز پڑھ رہے ہوں، اور ہماری سوچیں، ہماری ہر چیز کا محور صرف ایک ہونا چاہیے، وہ اللہ کی ذات، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہمارا جو طریقہ کار ہے نماز پڑھنے کا کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے ہمیں آپ دیکھیں ہر چیز کا گمان اسی کے اندر خیال آ رہا ہوتا ہے، ہم پوری پلاننگ کر لیتے ہیں کہ ابھی آج ہم نے دن میں کیا کرنا ہے، یا بچوں کی طرف ہماری توجہ چلی جاتی ہے اگر وہ کچھ کر رہے ہیں، یہ انسانی عمل ہے، لیکن کوشش کریں کہ اپنے آپ کو یکسو کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، جیسے حضرت ابراہیم کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ یکسو تھا، مطلب کانسنٹریٹ ہمیں اس طرف کرنا چاہیے، یہی نماز کا صحیح طریقہ ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ 5 وقت اللہ تعالیٰ نے جو نماز کا ٹائم مقرر کیا ہے، دن کا آغاز، پھر اس کے بعد دیکھیں جب دن درمیانے حصے میں پہنچتا ہے کہ اب ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر جب ڈھلنے لگتا ہے تو عصر کا ہو جاتا ہے، جب بالکل اندھیرا ہوتا ہے تو مغرب ہو جاتی ہے، اور آخری وقت جو نماز آتی ہے وہ عشاء کی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 کناروں پر بھی نماز رکھی ہے، فجر اور عشاء، اور ان کے درمیان بھی ایسے ٹائمنگز میں نماز رکھی کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، تاکہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فجر اور عصر کے بعد جو فرشتے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کی بڑی اچھی عادت ہوتی ہے فجر کے بعد بھی وہ اذکار کر رہے ہوتے ہیں جو صبح کے اذکار ہیں، اور ظہر کی نماز کے بعد بھی اذکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا، اور جب اس کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ عبادت کر رہا تھا یا تسبیحات کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بے انتہا پسند ہے۔ تو یہاں ہمیں سمجھ میں آئی ہے کہ ہم نے نماز جو ہے اس کی خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنی ہے، اور جیسے ہم اب 21ویں پارے پر آگے ہم نے دیکھا صرف نماز پڑھنی نہیں ہوتی ہے، نماز کی پھر حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے، اور وہ کیسے کرنی ہے کہ ہم اس کے لیے اچھے عمل کریں جو ہم نے ایک اتنی محنت کے بعد، آپ دیکھیں کتنی ساری احادیث اور معاملات اس کے اندر آئے کہ ہم نے وضو اس کے لیے فرض ہے، ہم نے وہ کرا،
نیت اور اس کے اندر ہم نے تمام چیزوں سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور کچھ نیکیاں کمائیں، اور جو نیکیاں ہم نے کمائیں اس کی حفاظت لازم قرار دے دی گئی ہم پر کہ وہ حفاظت بھی تمہارے ذمہ ہے. ایسا نہ کرنا کہ اس کی نیکی کو ایسے برتن میں رکھ دینا جس کے نیچے سوراخ ہو، کہ تم کسی کی برائی یا کسی کے معاملے میں غلط جس چیز سے روکا گیا وہ کرو اور تمہاری نیکیاں اس کو مل جائیں. تو یہاں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک تو نماز ضروری ہے، دوسرا ہمیں قائم کرنی ہے، اور نماز برائیوں سے روکتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جب جھوٹ بولتے ہیں یا جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوتی ہیں وہ ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان، کیونکہ وہ اتنی عبادت کی وجہ سے نیکیاں کما رہے ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں اور آپ برائی سے بھی بچ پاتے ہیں. تو ایک چیز بس ہم نے خیال رکھنی ہے کہ نماز کو ہم نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ اول وقت میں پڑھیں، جیسی اذان ہو جائے فوراً پڑھیں، اس کو لیٹ نہ کریں. اور ہمیشہ جب اذان آئے تو آپ یہ سوچا کریں کہ آپ جیسے اپنے بچوں کو آواز دے رہے ہیں یا آپ کے پیرنٹس آپ کو آواز دے رہے ہیں، آپ لیٹ جائیں گے تو ان کو کیسا فیل ہوتا ہے اور جلدی جاتے ہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے. تو بہترین نماز کا طریقہ کار یہ ہے، ہم سب جانتے ہیں نمازوں کی ٹائمنگز کیا ہیں، تو اس کے اکارڈنگلی ہم پہلے سے وضو بنا کے رکھیں. جیسے ہم مغرب کے وقت کرتے ہیں یا فجر کے وقت، آج کل سحری اور افطار کا وقت ہے کہ ہم وضو بنایا ہوتا ہے اور ہم سوچتے ہیں، بلکہ ہم تمام خواتین ہیں اور افطار اور سحری میں ہمارا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچن دیکھنا ہوتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں وضو بنا کے رکھیں، پہلے نماز پڑھ لیں پھر اپنے کچن اور باقی چیزوں کو دیکھیں، دونوں ٹائمنگز میں، فجر میں بھی اور رمضان کے معاملات میں اور مغرب میں بھی، تاکہ نماز آپ کی اول وقت میں ادا ہو جائے. اور آپ دیکھیں گے جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، جن کو جو عادی ہوتے ہیں نماز کے، ان کو لگتا ہے کہ اب انہوں نے اپنے گھر کے سارے کام کر لیے، چاہے پورا گھر بکھرا ہو، لیکن ان کی نمازیں اپنے ٹائم پر ادا ہو جائیں تو ان کو بہت اطمینان ملتا ہے. اور نماز کی اہمیت آپ ایسے بھی جان سکتے ہیں کہ حالت جنگ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، جسے نماز خوف کہا گیا، کہ اگر دو صفیں بنی ہوئی ہیں، پہلی صف میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں پہلی رکعت میں، اور پھر وہ پیچھے آ گئے دوسری صف میں، اور دوسری صف میں جو لوگ حفاظت کر رہے تھے وہ فرسٹ صف میں آئے اور انہوں نے پھر نماز پڑھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی ہے غزوات میں. اور ہم دیکھتے ہیں جب مارکا پیش آیا تھا امیر معاویہ کے بیٹے یزید کے ساتھ حضرت حسین کا، انہوں نے بھی ان حالات میں جب جنگ کی حالت تھی تب بھی نماز پڑھی. تو نماز کسی صورت بھی معاف نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے ہم خواتین کے لیے کہ ہم پہ ان مخصوص دنوں میں جو ہماری نماز رہ جاتی ہے اس کی تو ہم نے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے قضا، لیکن روزے کی ضروری ہے، کیونکہ روزہ صرف مخصوص ایک مہینے کے اندر ہوتا ہے. اب اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اس عبادت کا طریقہ کار کیا ہے، تو اگر آپ پوری کیلکولیشن کریں اپنے 5 وقت کی نماز کا، تو مشکل سے 20 منٹ بھی نہیں بنتے، 20 سے 30 منٹس بنتے ہیں. تو آپ یاد رکھیں دن کے جو 5 ٹائم اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں تو آپ بہت ساری برائیوں سے بچ رہے ہیں اور بہت ساری نیکیاں کما رہے ہیں. نماز ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر آپ بہت وسیع طور پہ بات کر سکتے ہیں. آج جو اس سے ریلیٹڈ ضروری چیز تھی وہ انشاءاللہ بات کی ہے، جیسے دوبارہ ذکر آئے گا تو انشاءاللہ پھر ہم اس کی بات کریں گے. اب آگے چلتے ہیں. جی اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو، مگر ان کے ساتھ جو ان میں ظالم ہیں، اور صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی ہے. ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم سب اس کے حکم بردار ہیں. اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی، بس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان مشرکین میں بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. جی اس اور میں آپ اس نے سے دیکھا، پہلے تو اس میں آپ دیکھیں کہ اہل کتاب سے جب بحث مباحثہ ہو رہا ہے تو کہا گیا ہمیں عمدہ طریقے سے کرنا ہے، اور مگر ان کے ساتھ جو ان میں ظالم ہے آپ نے کیا کرنا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کی اور ہماری کتاب تو ایک ہی ہے. مطلب ہمیشہ یاد رکھیں جب اختلافی مسئلہ پیش آ رہا ہو تو جس پر آپ متفق ہیں جس پوائنٹ پر، اس پر آ کر لوگوں کو اپنی بات پر لے کر آئیں.
تو کہا جا رہا ہے جو تمہارے پاس کتاب ہے وہ بھی آسمان سے اتری ہے اور جو ہمارے پاس کتاب ہے وہ بھی آسمان سے اتری ہے. جیسے ہم جانتے ہیں تورات، زبور، انجیل اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں ہیں، اور اس سلسلے کی آخری کتاب قرآن مجید ہے، جو آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک معجزہ بھی ہے کہ دیکھیں تمام انبیاء کی کتابیں چینج ہوگی لیکن قرآن نہیں ہوئی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ان کے اوپر ایسے فرشتے کے ذریعے تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری گئی اور پھر اسے محفوظ کر دیا گیا. تو آپ یہ کہیں انہیں کہ جس طرح آپ دیکھیں اسکولس میں جب بہت تمام، ہر اسکول میں تو نہیں لیکن کافی اسکولس میں ایسا ہوتا ہے کہ کورس چینج ہو جاتا ہے یا کسی خاص سبجیکٹ کا کورس چینج ہو جاتا ہے. تو جب کورس چینج ہوتا ہے تو آپ کا جو ایگزام ہوتا ہے وہ ہمیشہ نیو کورس سے آتا ہے، پرانے سے نہیں آتا. تو بالکل اسی طریقے سے وہ تمام جو تھے وہ تھے تو قرآنی کتابیں، آسمانی کتابیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں تھیں. کیونکہ ان سب نے اس میں تحریف کر دی، چینج کر دیا اس کو، تو اب جو کتاب ہے جس کے اندر ذرا بھی رد و بدل نہیں ہوا وہ قرآن ہے. اور یہ اس کڑی کی، اس ڈور کی آخری اور نیا ورژن ہے جس پہ سب کو ایمان لے کر آنا ہے، تب وہ اس امتحان کو پاس کر سکتے ہیں جو دنیا کا امتحان ہے. جی. اور اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کہ یہ باطل پرست لوگ شک و شبہ میں پڑھتے، بلکہ یہ قرآن تو روشن آیاتیں ہیں جو اہل علم کے لیے کے سینوں میں محفوظ ہیں. ہماری آیاتوں کا منکر بجز ظالموں کے اور کوئی نہیں. جی، یہ آیت نمبر آپ 48 کو دیکھیں کہ اس میں کہا جا رہا ہے ان کا یہ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ تو امی ہیں. امی وہ ہوتا ہے جس کو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا ہو. تو آپ دیکھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے ساتھ بچپن سے رہ رہے تھے اور وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو کچھ پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا اور اب پڑھ لکھ رہے ہیں. تو یہ بھی تو ایک معجزہ ہی تھا کہ ایک ان پڑھ شخص اتنے اچھے وسیع طریقے سے آپ کو وہ چیز بتا رہا ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں لگ رہی. جیسے آپ دیکھیں قریش مکہ جو ہے وہ شاعری میں بڑے پہنچے ہوئے لوگ تھے اور شاعری کیا کرتے تھے، اور جب ان میں سے جب شاعر کوئی قرآن کی آیات کو پڑھتا تھا تو وہ کہتا تھا یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ تو کسی الگ کسی خالق کا کلام ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہ تو لکھتا پڑھتا بھی نہیں تھا، تو تم کیوں نہیں اس بات پر غور کرتے. اور پھر ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، یہ جو 49 آیت میں، کہ بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے. آپ یہ دیکھیں اس کو بھی بڑی ایک اہمیت دی گئی ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اہل کتاب کی تورات، زبور اور انجیل وہ یاد نہیں کی جاتی تھی، مطلب ہر شخص یاد نہیں کر سکتا تھا. ان کے علماء کرام جو تھے ان تک وہ مخصوص تھی اور ان میں سے چند کو یاد ہوتی تھی اور وہ اس کے دائی بنے بیٹھے تھے. جس طرح ایک دکان چلانے کے لیے ہوتا ہے کہ ایک مین بندہ ہوتا ہے جو اس کا ارباب وہ اسے چلا رہا ہوتا ہے، اس طرح وہ دین کے جو ہے وہ بن کر بیٹھ گئے تھے. قرآن کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ عام و خاص ہر شخص نے اس کو بائی ہارٹ یاد کیا ہوا ہے. اس کے بے شمار دنیا میں حافظ موجود ہیں. اور اگر آپ اس کی پڑھنے والوں کی اہمیت دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بچہ قرآن کو حفظ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہوگی کہ وہ جب تک قرآن پڑھتا رہے گا اس کے ماں باپ جنت کے جو درجات ہیں ان کے اوپر چڑھتے چلے جائیں گے. اور کہا جاتا ہے ان کے والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. وجہ کیا ہے کہ ایک بچے کو حافظ قرآن بنانا اتنا ایزی نہیں ہوتا. اس میں آپ کے ماں باپ کی اپنی جان مارنی پڑتی ہے، اپنا ٹائم دینا پڑتا ہے، اور اس بچے کو آپ جو ہے اس طرف لانے کے لیے آپ کو کتنے سارے لوگوں کی مطلب دنیا کے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں. کتنے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ نے اتنے دن سے اسکول سے اسے نکالا ہوا ہے، آگے جو ہے اسے پریشانی ہوگی دنیا میں چلنے کے لیے. پھر آپ اپنا دن رات صبح شام لگاتے ہیں کہ وہ یاد کر لے، تو آپ کی ایک ایفرٹ ہوتی ہے اور اس بچے کی بھی. تو جس طرح آپ دیکھیں یہاں پر جب آپ گریجویشن کر لیتے ہیں اور اس کی سیرمنی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی بہترین لباس پہنتے ہیں، بچے بھی بہترین لباس پہنتے ہیں، اور ماں باپ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. ان کو اس بات کی مطلب ان کو تعریف کی جاتی ہے کہ آپ کے بیٹے کا یہ گریڈ آیا ہے. تو آپ سوچیں کہ اب جب انسان قرآن حفظ کرتا ہے اس کا بچہ، تو اس کا جو لباس ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے چاند سے زیادہ سورج سے زیادہ جو ہے روشن ہے. اور کہا جا رہا ہے اس کو سب سے بہترین مقام جو ہے جنت،
اس میں اسے بٹھایا جائے گا، اس کے ماں باپ کو بھی اور اس شخص کو بھی۔ تو جب ہم دنیا کی تعلیم کے لیے اتنی ایفرٹ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی دین کی تعلیم کے لیے بھی اتنی ہی ایفرٹ کریں، انہیں حافظ قرآن بنانے کی کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر نہ بنائیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں انہیں سب سے پہلے ایک اچھا مسلمان بنائیں۔ جن بچوں کو اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، پھر وہ ماں باپ کی پہچان بھی بھول جاتے ہیں، کیونکہ جو خالق کو نہیں پہچانتا پھر وہ والدین کو بھی نہیں پہچانتا۔ اور جو بچے اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں ان کو اس چیز کی پہچان ہوتی ہے کہ ماں باپ کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ ہم 21 پارے پر آ گئے، آپ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ والدین کے لیے کیا احکامات کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جب ہم سن بلوغت سے نکل کر جوان ہوں گے تو پتہ چلے گا ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ایک ہی بات کے معاملے میں ہم فیصلہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ فیصلہ جو ہماری بات ہوتی ہے وہ ہم جوانی میں ہوتے ہیں، ہمارا ذہن اس حساب سے چل رہا ہوتا ہے، ہم صحیح ڈیسیجن بولتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے وہ اپنے تجربے کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں سم ٹائم، اور وہ اس پہ اٹکے ہوتے ہیں۔ پھر مل کر وہ ایک چیز نکالنی پڑتی ہے آپ کو کہ اس میں کیا کرنا ہے، یا ان کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے چڑچڑا ہونا ہے تو بار بار کہا گیا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ وہ اس لمحے پر آ کے جب وہ بڑھاپے کی طرف لوٹیں گے تو ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہاں بات کرنے کی یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے دیتے ہیں تو وہ اپنے رب کو بھی پہچان لیتے ہیں، اور وہ جو دنیا میں ان کو لانے کی سبب بناتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کے ماں باپ جو اپنی جوانی اپنا ہر چیز بچوں پہ لگا دیتے ہیں، وہ ان کی بھی پھر قدر کرتے ہیں۔ جی اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں معجزات کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور میں تو صرف کلہم کلا آگاہ کر دینے والا ہوں۔ کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے؟ بے شک اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا عالم ہے، اور جو لوگ باطل کے ماننے والے اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے ہیں وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا۔ یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ پہنچے گا۔ یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اور تسلی رکھیں جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ اس دن ان کے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈانپ رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ اپنے بد اعمال کا مزہ چکھو۔ اے میرے ایمان والے بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جی جو لوگ ایمان یہاں لائیں۔ پر یہاں پر جو آیت نمبر جی 50 تھی، 51 تھی اور 52 تھی جو قرآن کی اہمیت کے حوالے سے تھی، اس کو آپ نوٹ کیجئے گا۔ پھر آپ دیکھیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو زمین ہے وہ کشادہ ہے تو تم میری عبادت کرو۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے، جیسے ہم ادھر مثال کے طور پہ لے سکتے ہیں قریش مکہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ہو گئی، آپ 40 ایئرس کے تھے، 13 ایئرس آپ نے مزید وہاں گزارے، اب آپ 53 ایئرس کے تھے، اور ظلم و ستم بہت بڑھ چکا تھا مسلمانوں کے اوپر۔ تو کہا گیا کہ اگر ایسی سچویشن ہے کہ آپ کے لیے نمازوں کی ادائیگی، فرائض کی ادائیگی اور یہ تمام اس ملک میں رہتے ہوئے مشکل ہو جائے، تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ، زمین تو اللہ کی کشادہ ہے، پھر آپ وہاں سے نکل پڑیں اور ایسی جگہ جائیں جہاں آپ کے لیے عبادات کا کرنا آسان ہو، تو اور میری عبادت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز میری طرف لوٹے گی۔ یہاں ایک چیز اور ہے، یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ ہم سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بھی کرۂ ارض پر چیز موجود ہے وہ موت کا مزہ چکھے گی۔ جیسے ہم دیکھیں قیامت کے دن سور پھونکنے والا جو ہے، جب تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھیں گے، اس فرشتے سے، اب کیا رہا اس عرش کے نیچے؟ تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر آپ، اور عرش کے نیچے جو ہے صرف اب میں رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تم بھی مر جاؤ، کیونکہ آج کسی کو بھی
جو ہے حیات نہیں ہے، زندگی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو یہ تو بات ہمارا ایک کانسیپٹ کلیئر ہے کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو آپ کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم اس کو، کیونکہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس کو عمل میں لے کر آئیں اور ہماری اصلاح ہو، ہم ایک مضبوط دماغ والے انسان بنے کہ اگر ہمیں کسی قسم کی پریشانی آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہے، اس کی کوئی بھی حد ہو، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس طرح ہر چیز کو موت آنی ہے، ہر چیز کو زوال بھی ہے۔ ہر چیز کے ایک عروج کا وقت ہوتا ہے اور ایک زوال کا وقت ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک چھوٹی سی مثال آپ یہ لے لیں کہ اپنی سامان کو لے کر ایک نئے ٹاپک پر اگر ہم بات کریں، سم ٹائم ہم کوئی رنگ پہنے ہوتے ہیں گولڈ کی اور کوئی چیز ایسی ہوتی ہے اور وہ کھو جاتی ہے، اب ہمارے دل میں وہ اتنی تکلیف دہ باعث ہوتی ہے کہ فلاں چیز ہماری کھو گئی ہے۔ تو ہمیشہ جب کبھی آپ سے آپ کی کوئی پیاری چیز جدا ہو جائے تو آپ دعا پڑھا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ میں آپ کی طرف، مطلب انا للہ، بے شک میں جو ہوں آپ کے لیے ہوں اور آپ ہی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب کبھی آپ کی کوئی چیز کھو جائے یا آپ بڑے افسوس میں ہیں تو یہ دعا صرف جو ہے کسی کے انتقال پہ نہیں پڑھی جاتی، بلکہ اگر آپ کی کوئی پیاری چیز کھو جائے اور آپ اسے ڈھونڈ رہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہترین دعا ہے اس کے لیے۔ جی۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، انہیں ہم یقیناً جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، اور وہ بڑا ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ جی، اور اس اگر میں آپ ان سے آیت جی نمبر آپ 60 نوٹ کریں۔ ویسے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ پیاری بات کر رہے ہیں کہ ایمان والے جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے جنت، کیسی جنتیں ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ساتھ میں ایک بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے اس میں کہی ہے کہ جو جانور ہیں، اگر آپ دیکھیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو بھی، تمہیں بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ سم ٹائم ہم کتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ذرا ابھی دیکھیں کووڈ میں جو ہوا ہے، کسی جو ہسبینڈس بزنس کرتے ہیں وہ ختم ہونے کی اینڈ تک آ گئے، اور کسی کے ہسبینڈ کی سیلری 70%، 50% اور 30% آف ہو گئی، یا بہت سارے لوگوں کو جاب سے نکال دیا گیا یا اس طرح، اور اس کی وجہ سے لوگوں میں انزائٹی اور ڈپریشن بہت زیادہ بڑھی۔ کووڈ تو تھا ہی، اس کے علاوہ اگر دوسری بیماری دیکھی جائے تو وہ یہ تمام چیزوں کی پریشانی تھی، یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو گھروں میں لوگ رہے، یا سارا کچھ۔ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ آیت آپ نے اس وقت یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی جو جانور ہے اگر آپ اسے دیکھیں، وہ اپنا رزق اپنے ساتھ تو اٹھائے نہیں پھرتا، کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ہمیشہ پر امید رہیں اور ہمیشہ حلال کی طرف اپنی توجہ رکھیں، حرام کی طرف کبھی بھی نہ جائیں۔ کم کھائیں، حلال کھائیں۔ زیادہ حرام سے بہت گنا بہتر ہے کہ آپ تھوڑا حلال پر گزارا کریں۔ جب آپ اس پہ گزارا کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر آپ کے گھروں میں حلال آ رہا ہے اور آپ اس سے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ بچے نیک اور صالح ہوں گے۔ اور اگر آپ کے گھر میں حرام آ رہا ہے، وہ حرام کھانے والی روحیں کبھی بھی نیک نہیں ہوتی۔ تو آپ آج سے یہ نوٹ کریں کہ آپ کے گھروں کے اندر کوئی بھی ایسی چیز تو داخل نہیں ہو رہی جو کہ حلال ہے یا نہیں۔ اس کی سب سے اچھی جو ججمنٹ ہے وہ انسان کے اپنے پاس اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ جس مال سے آپ اپنے بچوں کو اور اپنے جسم کو پالتے ہیں اسی کے اکارڈنگلی آپ کو جنت اور دوزخ بھی ملتی ہے، اور دنیا میں بھی ان کا معاملہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ جی۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین و آسمان کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ۔ پھر کدھر الٹے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دے کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، اور بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور دنیا کی یہ زندگی تو محض کھیل تماشا ہے۔
البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ جی، بس یہ لوگ اس جب میں کشتیوں میں آیت نمبر 62 آپ نوٹ کر لیجئے اور 64 نوٹ کر لیجئے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وسعت بتائی جا رہی ہے رزق کی، کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں اسے دیتا ہے۔ پھر یہاں پر بات آ رہی ہے یہ جو دنیا ہے زندگی کی، وہ لہو و لعب مطلب کھیل تماشا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پہ، آپ کبھی اگر آپ اسٹیڈیم گئے ہوں کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے، یا فٹ بال، یا جو ہے ہاکی وغیرہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک شور و غل مچا ہوتا ہے، لوگ سب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں، کرکٹ جو لوگ ہیں پلیئر وہ اپنا کھیل رہے ہیں، آڈینس اپنا شور کر رہی ہے۔ تو زندگی کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب ذرا تصور کریں اس میں سے پلیئرز کو بھی نکال دیں، آڈینس کو بھی نکال دیں، تو وہ کیا ہوگی؟ خوف زدہ کر دینے والی چیز ہو جائے گی۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے بس وہ ایسی ہی ہے، اب اس میں کون کیا کر رہا ہے وہ دیکھنے والی بات ہے۔ اس وقت آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کچھ خبر نہیں ہوتی، جب آپ آڈینس بنے بیٹھے ہوتے ہیں اور کرکٹ یا کسی بھی گیم کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، آپ صرف اس کے جو شور شرابے کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو بتایا گیا لیکن یہ یاد رکھو کہ جو آخرت کی جو زندگی ہے وہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائے۔ یہ